अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ नए व्यूअर्स जो हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इट्स वेरी इजी टू डू इट, ओनली हैज़ टू हैव टू पुश इट द रेड बटन वंस। कि आपने ऐसी उंगली करनी है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। वो तो यकीनन पाकिस्तान है। मैं थोड़ा सा, मगर देखें आज वीकेंड है तो मेरा लोकल भी होता है, तो 2-2.5 मिनट में आखिर में कहें तो बोल लेते। आपसे क्या पूछना, आपको मैं नहीं नज़र आ रहा लाइव तो। लेकिन यहाँ PAGH मैंने आपसे जिक्र किया कि इलेक्शन है, और ये अमेरिका में अभी तक पहली तंजीम है जिसमें इलेक्शन कभी कभी हो जाते हैं। तो 18-20 साल की, बल्कि 20 साल के बाद बहुत बड़ा इलेक्शन है। 4000 वोट हैं कम्युनिटी के, और 2 दिन अर्ली वोटिंग में 710 वोट पड़ चुके हैं। और 2 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक पुराना ग्रुप है गुलाम बम्बे का, जो 2 बार या 3 बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बैगेज है काफ़ी उनके साथ। और एक नो क्रेडिट गुड क्रेडिट जो अमेरिका में कहलाता है, सलमान रज़ाकी हैं, जो पिछले साल चले गए थे छोड़कर, नाराज़ होकर मामूली सी बात पर अपनी तंजीम बना ली थी, मगर अचानक वो वापस आ गए। मगर उनकी वापसी से एक बात बननी पड़ेगी कि लाइवनेस आई है कम्युनिटी में, और मुकाबला हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2000 अर्ली वोटिंग एक वेडनेसडे को हुई थी, एक कल होगी, और एक आज पूरा दिन है। बाकी लास्ट 2 डेज जो है 4 आवर हुई थी, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज 10 से लेकर रात शाम 6 बजे तक है, 7 बजे तक। और कल भी सुबह 10 बजे से संडे को शाम 6 बजे तक वोटिंग है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1500 वोट तो लाजमी पड़ेंगे, मगर 2000 तक भी, 1800 से 2000 वोट भी पड़ सकते हैं। तो ये कांटे का मुकाबला है जो नज़र आ रहा है, मगर दोनों तरफ से दावा ये है कि जी हम ही जीत रहे हैं। और नंबर भी बताए जाते हैं कि कल एक ग्रुप कह रहा था कि जी आज हमारे 72 वोट ज़्यादा पड़े, 323 वोट कल पड़े थे, और परसों 2 वेडनेसडे को पड़े थे 386। दूसरा ग्रुप कहता है कि जो ज़्यादा बता रहे हैं उनके अपने 70 वोट भी नहीं पड़े 323 में। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। मैं आम वोटर को नहीं पहचानता, नॉन लोगों को तो यकीनन जानता हूँ, मगर एक बात तय है कि गुलाम बम्बे आला की सियासी मुखालफत में, क्योंकि उनके साथ बैगेज है 20 साल का, 25 साल का, सियासी लड़ाइयाँ रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी अवाम या समाज जो है कि वहाँ क्या लड़ाइयाँ होती हैं। तो जितने भी शहर में उनके मुखालफिन हैं वो सलमान रज़ाकी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं और आकर शो कर रहे हैं। मसलन में कि सजाद बरकी PTI के हवाले से बहुत मशहूर है, लॉबिंग फर्म जिन्होंने हायर की है, वो 20 साल के बाद लौटे। और कम्युनिटी सेंटर जो है, जो पहले जिसकी मैं बात पहले बता चुका हूँ, उस पर भी मैं तबसरा नहीं करूँगा, वो 20 साल के बाद आए। ज़ुबैर साबिक प्रेसिडेंट एक रह चुके हैं अर्ली 90s में, वो भी आए। और डॉक्टर अशरफ अब्बासी भी देखे गए, मसरूर खान भी देखे गए, ये सारे साबिक सुदूर हैं। ये सब सलमान रज़ाकी के साथ हैं, और उनका परसेप्शन बहुत हाई है। सलमान रज़ाकी का ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी नज़र आती है, उनके वर्कर बड़े डेडिकेटेड हैं कि एक एक वोटर को 4-4 कॉलेज जा रही हैं। मगर एक अलमिया ये है कि जो वोटर बनाए गए हैं वो टेलीफोन के ऊपर कि बस पैसे भी हमने देने हैं, बस आप हाँ कर दें। तो वोटर को पता ही नहीं है कि वो वोटर है। तो कॉल जा रही हैं तो रिलेशन की बुनियाद पे आ रहे हैं, मगर मतलब ये है कि जो कम्युनिटी का वोटर है, ये कम्युनिटी है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि इसने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये मैं सिर्फ यहाँ कह के बात ख़त्म करूँगा कि देखें कोई भी जीते, और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की नाकामी और बहुत सी वजूहत हैं, जो मेजर वजूहत हैं ना, कि हम अपोजिशन को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत जो है, और अपोजिशन हारने के बाद समझती है कि खेल ख़त्म हो गया, वो घर चली जाती है। या ज़िद बराए ज़िद पर लड़ाई बराए लड़ाई, मतलब कम्युनिटी के या समाज के एंगल से या रियासत के एंगल से हम नहीं सोचते। और यहाँ कम्युनिटी में भी यही होता रहा है कि हमारी तरबियतें वही हैं, हम उसी माइंड सेट के साथ आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ग्रुप भी हारे और कोई जीते, वो एक बात सोचे। जीतने वाले को एक बात सोचनी होगी कि जैसे वो 900 वोट लेकर जीतता है, और हारने वाला लेट से 700 वोट लेता है, 200 से हार जाता है, तो वो 700 वोट रखता है ना, वो कम्युनिटी का हिस्सा है ना। कि आपकी अगर 1500 वोट पड़े हैं तो 700 वोट उसने लिए, 800 आपने लिए।
لیٹ سے 100 ووٹ کے فرق سے یا 200 کے فرق سے، تو آلموسٹ 50 نہیں تو 45% یا 40% ووٹ ہے نا ہارنے والے کے پاس. اگر اس کی نمائندگی کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، اس سے مل کر کام نہیں کریں گے اور اپوزیشن غائب ہو جاتی ہے، تو فاشزم آتا ہے جو لاسٹ 25 ایئر سے دیکھا گیا ہے، یا جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو اندر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو مل کر کے کام کریں گے اور چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور ایک ایسا گروپ بھی کمیونٹی میں موجود ہو، ایک سول سوسائٹی کا جو تصور ہے کہ جو اس کے بائی لاس کے تحت، آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چیزوں کو چیک کرتی رہے، دیکھتی رہے کہ یہ کون سے اقدامات لے رہے ہیں، جو نہیں لے رہے ہیں، جو لیے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے. اگر اور مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن خود بھاگ جاتی ہے تو بھی غلط ہوگا، اور اپوزیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا وہ بھی غلط ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی جیتے وہ اس بات کا خیال رکھے. اب میں پاکستان کی طرف آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو اکنامک کنڈیشن بہت بری ہے. ڈالر مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے. بلومبرگ میں طویل ترین رپورٹ چھپی ہے کہ ڈالر جو ہیں وہ ٹریلر میں رکھ کر افغانستان جا رہے ہیں. ایک طرف گندم جا رہی ہے، چاول جا رہی ہے جو آلریڈی اب ہمارے یہاں شارٹیج ہونے والی ہے سیلاب کی وجہ سے، پھر ڈالر بھی جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اب تو سبزیاں آلریڈی آ رہی ہیں باہر سے، دبئی کے راستے انڈیا سے آ رہی ہیں، کیونکہ ہم انڈیا سے براہ راست نہیں لے سکتے. ہم مر سکتے ہیں، ہم پیسے ضائع کر سکتے ہیں، بھوک ننگ برداشت کر سکتے ہیں، مگر انڈیا سے تعلقات درست نہیں کریں گے، اور انڈیا بھی نہیں کرے گا جب تک اپنی شرائط نہیں منوا لے گا. کیونکہ اب وہ اس کو ایج حاصل ہے کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے، سواپ نہیں ہو سکتا، لو اور دو نہیں ہو سکتا، کہ ہمارے پاس اب دینے کو کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں 500 کنٹینر جو ہیں وہ تو صرف سبزی کے پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر دواؤں کے خام مال کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کہ ایل سی کے پیسے جو پورا، مجھے اس کا سسٹم نہیں پتا، کہ ڈالر ریلیز نہیں ہو رہے اور حکومت لینے نہیں دے رہی. تو خوفناک دواؤں کا ایک کرائسس آنے والا ہے کہ ابھی ایک سرجیکل فارماسٹیکل کمپنی کے آنر بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس خام مال پہنچ بھی جائے تو 2 مہینے لگتے ہیں بازار تک پہنچانے کے لیے، پھر بازار میں اسپریڈ کرنے کے لیے جو ٹائم ہے وہ الگ ہے. تو جو اسٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو ایک نیا بڑا خوفناک، اسے میں کہوں گا حادثہ ہونے کو ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب مال کی کمی ہوگی، ریل دوائیں مارکیٹ میں نہیں ہوں گی، تو جعلی دواؤں کا طوفان آئے گا، جو ایک اور خوفناک بات ہے. تو اس سچویشن میں جو سب سے اہم بات ہے، اب قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کس کی سربراہی میں ہو رہی ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے. میں ابھی خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا، دوسری چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ قومی حکومت، ایک تو پہلے کہا جاتا ہے کہ جی اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے گی، اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے یہاں بتایا گیا تھا. اچھا، قومی حکومت کا تو میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو کشیدگی ہے اگر اسے ختم کرنا ہے اور ڈیموکریسی کو کنٹینیو کرنا ہے تو بیسک ریفارم لانے پڑیں گے، اور وہ قومی حکومت لا سکتی ہے، اکانومی بھی درست کر سکتی ہے، اداروں پہ توجہ دی جا سکتی ہے. مگر موجودہ کشیدگی ماحول میں اگر انتخابات خان صاحب کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر ہو بھی جائیں، اور خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، وہ لڑائی اور لڑائی اور لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ادارے جو ختم ہو چکے ہیں مکمل مسمار ہو جائیں گے، میرا کہنا یہ ہے. تو اب اکنامک ایمرجنسی کے نام پہ پہلے تو بات ہو رہی کہ 1 سال کی مدت بڑھائی جائے اسمبلیوں کی، جس پر یہ اتحادی آلموسٹ راضی ہو چکے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں بڑے پیمانے پر. ابھی تو ایک غور ہو رہا ہے، مگر یہ غور کی خبر جب آتی ہے جب تقریباً فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نوٹ کریں کہ پریزیڈنٹ الوی کے رول کو بڑھایا جا رہا ہے، اسے پازیٹیو گرو کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں، کسی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے اس وقت جو قابل قبول ہو سب کے لیے. خان صاحب کو مائنس کریں گے، جو مجھے لگتا ہے یہ ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے، سیتا وائٹ کا، اس سے اب خان صاحب بچ نہیں سکیں گے. پہلے تو وہ بچتے رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی، جبکہ وہ بالکل سالڈ کیس ہے، اسے دنیا میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کی تفصیلات میں آپ کو منڈے کو بتاؤں گا، اور بہت دلچسپ معلومات ہیں میرے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ایسے فرد کے حوالے سے کروں گا، اس کے ریفرنس سے کروں گا کہ سبھی حیران ہوں گے، مگر آج نہیں. تو بہرحال خان صاحب کو ایک تو
اس کیس کا سامنا ہے، کیونکہ مکافات عمل تو دیکھیں سب کو پتہ ہے نا، رانا ثناء اللہ آج وہ منشیات کے کیس سے بری ہو گئے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک جھوٹا کیس تھا۔ رانا ثناء اللہ کی سیاست سے ہم ایگری کریں نہ کریں، خان صاحب نے یہ کام کیا تھا، اور جس طرح کیا تھا گندے طریقے سے کہ وہ آفریدی قرآن اٹھاتا تھا، حلف اٹھاتا تھا، قسمیں کھاتا تھا اور ثابت کرتا تھا، اور پھر فواد چودھری نے یہ بم پھاڑ دیا تھا کہ وہ غلط کیس تھا، اور اس پر سب کو ہمیں اعتراض تھا، وہ بات آگے بڑھ گئی۔ اچھا دیکھیں، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ جھوٹا تھا، کہ خان صاحب ایک بات نہیں مانتے، بہت سی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ اگر جو میرے کنٹینیو دیکھنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب خان صاحب امریکہ آئے، واشنگٹن پہنچے، تو شاہین صاحبائی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور باہر نکل کے شاہین صاحبائی محترم مائناز صحافی ہیں، اکثریت آپ جانتی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ڈان کی اور جیو جنگ کی مصیبت آ گئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ خان کہتا ہے ان دونوں کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے ان کو تو میں نے فکس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس واقعے کے 10 ماہ کے بعد میر شکیل الرحمان اندر ہوئے تھے، تو میں کیسے مان لوں کہ رانا ثناء اللہ کو اندر نہیں کیا ہوگا، کہ رانا ثناء اللہ ایک منہ کا نام ہے، جو بہت جیسے مراد سعید ایک بہت بڑا ایشو تھا پوزیشن کے لیے اس وقت کی، تو رانا ثناء اللہ عمران خان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ تھا، جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، جس طرح کہ وہ کھلے ڈھلے آدمی تھے۔ بہرحال آج وہ مقدمہ ختم ہو گیا، ایک قصہ مک گیا، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ آج بھی کہا ہے خان صاحب نے کہ میں اسمبلیاں دسمبر کے اینڈ تک توڑ دوں گا، مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ خبریں موجود ہیں کہ پرویز الہی نے ایک بڑی اکثریت کو ایم پی ایس کے قائل کر لیا ہے کہ دیکھو اسمبلی ٹوٹی تو یہ لانگ ٹرم ٹوٹے گی، اور یہاں قومی حکومتیں بننے جا رہی ہیں، یا اسمبلی کی مدتیں بڑھنے جا رہی ہیں، نگراں حکومت تک تمہاری نہیں ہوگی، اور اس وقت تک اور کیا کیا ہوگا تم سمجھ لو کہ اگر نگراں حکومت بھی تمہاری مرضی سے نہ بنی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تمہارے ترقیاتی منصوبے۔ اس پہ تو خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اس پہ بڑا زبردست لطیفہ آیا ہے، وہ بھی سنتے چلیں، کہ ایک اسٹیج ڈانسر اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے چلی گئی۔ میں نے شاید پہلے نہیں سنایا آپ کو کہ حج کرنے چلی گئی تو وہاں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب بہت زیادہ رونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ پتر ہولا ہاتھ رکھی ایسی کافی ایڈوانس پڑیا ہوئے گا۔ سمجھ میں آیا کہ خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ ترقیاتی منصوبے جب تک مکمل نہیں ہوں گے اسمبلیاں توڑنا مشکل ہوگا، تو اس حوالے سے یہ لطیفہ دیکھیں۔ خان صاحب نے آج اور باتیں کی ہیں، باجوہ پہ اور نئے الزامات لگائے ہیں کہ جی وہ بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے، علیم خان کو بنانا چاہتے تھے اور ڈبل کھیل رہے تھے۔ پھر دوسری طرف جن کا سنتورس مال بند ہو گیا اسلام آباد میں، جو بڑی پھڑے مار رہے تھے، جو نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے بدتمیزی کر رہے تھے، کشمیر کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس، آج انہوں نے سلیم صافی سے، میں نے ابھی دیکھا نہیں مگر اس کی کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی باجوہ کو ڈبل کھیلنے کا الزام غلط ہے، اور پی ٹی آئی باجوہ پہ جو الزام لگا رہی ہے وہ درست نہیں کر رہی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب انہیں توڑ لیا گیا۔ اچھا وہ کانے آدمی ہیں، انہوں نے بہت لمبے مال بنائے ہوئے ہیں، ان کی بہت گھپلے ہیں، سنتورس مال سے لے کر سب سے بڑا مطلب ایجنسیوں کے پاس تو موجود ہے نا کہ انہوں نے کتنے ارب دیے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اچھا وہ ایک موقع پر جب نگراں حکومت 2018 کی بنی تھی، یاد رکھیں، یاد رہے آپ لوگوں کو کہ یہ اس وقت پنجاب کے نگراں وزیر بھی بنے تھے سینئر، اس سے اور بعد میں بزدار کے ساتھ بھی مشیر خصوصی بنے رہے، پھر یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کشمیری ڈویل ہوتے ہیں، میں تو اب خیر پنڈی میں ہی رہتا ہوں، اسلام آباد میرا ڈومسائل بھی یہیں کا، تو یہ وزیر اعظم کیسے بن گئے اگر ان کا ڈومسائل اور شناختی کارڈ پنڈی کا بنا ہوا ہے؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں، تو انہیں توڑ لیا گیا ہے۔ اور یہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے ساتھ ہے، کے پی کا، کہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، تو لگتا نہیں ہے کہ اسمبلیاں خان صاحب توڑ سکیں گے۔ اور اب جو خبر آئی ہے، گوگلی نیوز نے جو خبر دی ہے کہ پرویز الہی نے خان صاحب کو آفر کی ہے کہ یہ الزام میں اپنے سر لے لیتا ہوں آپ کو امبیرسمنٹ سے، کیونکہ آپ روز یو ٹرن لیتے ہیں تو آپ کے گلے پڑے گا، کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ خان صاحب اسمبلیاں ابھی توڑنا درست نہیں ہوگا، اور میں جس پوزیشن میں ہوں 10 سیٹیں ہیں، حکومت ویسے ختم ہو سکتی ہے، تو آپ پولیٹیکل بلیک میلنگ قرار دے کر مجھ پہ سارا الزام لگا سکتے ہیں۔
میں آپ کو فیس سیونگ دینے کو تیار ہوں. تو یہ ساری خبریں ہیں. اور اصل میں بات یہ بتایا تھا کہ جس طرح سے صدر عارف الوی کو بلڈ کیا جا رہا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی نگرانی میں ایک قومی حکومت بنے گی جو 2-3 سال چلے گی، جو اکانومی کو درست کرے گی، جو ادارے درست کرے گی، جو بیسک ڈیموکریسی کے اسٹرکچر پہ کام کرے گی اور فوج سپورٹ کرے گی. جب مجھ جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، میں کا لفظ اچھا نہیں لگتا، سوری، کہ ہم سے جو جتنے لوگ ہیں وہ جب یہ آتا ہے کہ فوجی سربراہی کرے گی اور وہی نگرانی کرے گی، بس وہیں سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کہ سویلین کو بھی فیصلے کرنے دیں، انہیں بھی طے کرنے دیں، کیونکہ یہ اسٹوج اس قابل تو نہیں ہیں یہ سارے کے سارے. اور میرا یقین کامل ہے کہ یہ زیادہ عرصے معاملات ان پارٹیوں کے ساتھ پاکستان میں ڈیموکریسی چل نہیں سکتی. اب وہ سلمان شہباز پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، سب کو پتہ ہے کہ وہ انوالو تھے، میجر پروجیکٹ ان کی نگرانی میں کام کر رہے تھے، اور جو کانسٹیٹیوشنلی بالکل غیر یعنی آئینی اقدامات تھے. اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی تو کچھ تھا ہی نہیں، مگر لوگوں کو سب پتہ ہے. مگر یہ فراڈ اب زیادہ عرصے چلیں گے نہیں. ہاں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں نواز شریف صاحب واپس چلے جائیں گے، مجھے نہیں لگتا ابھی جائیں گے، وہ پہلے امریکہ آئیں گے. بات بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جی وہ علاج کی غرض سے انہوں نے آنا ہے، مگر میرا شبہ ہے، میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ یہاں کچھ ملاقاتیں بھی طے ہیں. اور ملاقاتیں کروانے والے کون ہیں وہ بھی میرے علم میں، گو کہ ملاقاتوں کے لیے آج کی دنیا میں ضروری نہیں آنا، مگر کچھ چیزوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کب آتے ہیں. آخر میں چلتے بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، جس کا تعلق خان صاحب کی ٹائیگر فورس سے بھی ہے، یہ بہت اہم کیس ہے. اور خان صاحب اس کیس میں بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے ادارے تو متنازع ہو چکے ہیں نا. خان صاحب کو فارن فنڈنگ میں یا توشہ خانے میں آپ وہ نااہل کریں گے، وہ نااہل ہوں گے تو ایک بڑی اکثریت انکلوڈنگ مائی سیلف ہم نہیں مانیں گے کہ وہ پیچھے سے کروایا ہوگا. مگر ٹیرین وائٹ کیس ایسا ہے جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ خان صاحب کو اسے ڈینائی کرنے کے لیے اپنا ڈی این اے کروانا پڑے گا، جس کے لیے خان صاحب راضی نہیں ہیں. اس پر انشاءاللہ منڈے کو بات کریں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.